दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। इमरान खान न्याजी के लिए हंगामा हेज़ हफ्ता शुरू हो चुका है। आने वाले इंतखाबात के हवाले से नून लीग के दावे मगर क्यों और उनकी हिकमत अमली क्या, और इमरान खान न्याजी का मजबूत किला ज़मीन बोस, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के एक अहम बयान। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मैं ज़िक्र करता हूं। तो उन्होंने सफारतकारों को जो है ना एक शैया दिया। तो यकीनी तौर पर उन्होंने वो उनका बनता भी था शैया, क्योंकि उन्होंने अपने वजारत ख़ारजा के दौर में बहुत से ममालिक के दौरे किए, कामयाब दौरे किए, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान सफारती तनख्वाही से निकला बल्कि उसके अलावा पाकिस्तान मुआशी बहरानों से भी उन्हीं की वजह से निकला। उनका बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। और स्पेशली जब पिछले साल जब मानसून की बारिशों की वजह से जो है ना वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जब तकरीबन पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा और स्पेशली खसूसी तौर पर सिंध जब तबाह हो चुका था, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरी दुनिया को शेक किया और उनको जो है ना ये इमदाद के लिए बुलाया कि आप आएँ, आप हमारी, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है ना ये इतनी तब्दीलियाँ क्लाइमेट चेंज हुई है और जिसके इफेक्ट ही हम, मगर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। तो खैर वो उसके तकरीबन कोई मेरा ख्याल 9-10 अरब के करीब करीब जो है ना ये अमदाद मंजूर हुई रिहेबिलिटेशन के लिए, स्पेशली सिंध के लिए। तो बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी बिलावल भुट्टो की। और फिर कश्मीर के इशू को भी उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने उजागर किया, और भारत के वज़ीर ख़ारजा को भी, और भारत के अंदर जाकर भी पाकिस्तान को मौका पेश किया। तो यकीनी तौर पर अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नज़र जो है ना वो मुस्तकबिल के ऊपर होती है। तो उन्होंने ये फरमाया कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। और यकीनी तौर पर उनका कहना ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रेश मैंडेट के साथ तमाम पार्टियां आएंगी और तीसरी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो यकीनी तौर पर ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ एक कदम होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लीडिंग रोल के अंदर है, मगर लीडिंग रोल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है, मगर यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का या एंटी पीपी जो है ना वो हैं, जर्नलिस्ट कह लें आप, या जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दौर में कोई कामयाबी हासिल नहीं करेगी। मगर अगर आप गैर जानकार होकर देखें कि कौन सी पार्टी है जो यकसुई के साथ जो है ना ये मुस्तकबिल के आने वाले इलेक्शन के ऊपर जो नज़र रखे हुए है, और जिसके पास एक संजीदा सीरियस कैंडिडेट है और क्लियर कैंडिडेट है कि जो है जिसने इंतखाबात भी लड़ना है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, और उनको कोई भी इस तरह को लीगली इस तरह का कोई चैलेंज दरपेश नहीं। जबकि हम दूसरी तरफ जाएँ, इमरान खान न्याजी की तरफ जाएँ, इमरान खान न्याजी का सियासी मुस्तकबिल जो है ना वो बिल्कुल तारीख है। और आने वाले इलेक्शन में उनकी शिरकत जो है ना वो यकीनी तौर पर जो हालात बता रहे हैं, ना उनकी शिरकत होगी ना मियाँ नवाज शरीफ की होगी। तो ये खैर मैं आगे चलकर मैं इसका भी मैं ज़िक्र करता हूँ। और इस वक्त जो पाकिस्तान के को इन बहरानों से जो निकाल सकती है पार्टी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाए तो ये सियासी रवादारी को भी जो है ना ये उससे फ़रोग़ मिलेगा, और यकीनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम भी इसके अंदर आएगा। तो नून लीग ने ये दावा किया है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कि पंजाब के अंदर से वो कौमी असम्बली की 100 सीटें जो है ना वो जीतेंगे और पक्की हैं उनकी, और 200 सूबाई असम्बली की सीटें पंजाब असम्बली की पक्की हैं। तो पता नहीं ये कहाँ पर ये कच पाके ये खेलते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी का उनको जो है ना ये इल्म नहीं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जमात इमरान खान न्याज़ी तो चले खैर अपनी करतूतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, लाकानूनीत की वजह से इस वक्त जो है ना वो उसको अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है ना वो रखना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
کیونکہ غیر سنجیدہ رویہ بھی ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت جو ہے ان کے پاس اس وقت کوئی سنجیدہ کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کا نہیں. تو جب تک کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو تو پارٹی کس طرح جو ہے نا وہ الیکشن کے اندر وہ رول پلے کر سکتی ہے. جو سیاست کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. اور سنجیدہ کینڈیڈیٹ ان کے اندر صرف ایک ہی ہے، تو وہ میاں نواز شریف صاحب. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ الیکشن سے قبل وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اگر یہ آئے بھی تو جب الیکشن کا پروسیس جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہوگا اس وقت آئیں گے، نامینیشن پیپر اپنے وہ سبمٹ نہیں کر سکیں گے. تو نون لیگ کے اندر جو ان کی آپس کی اندر کی رسا کشی بھی چل رہی ہے، کیونکہ ایک طرف جناب شہباز شریف والا گروپ ڈومینیٹ ہے، دوسری طرف جو ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ. تو پارٹی اس وقت جو ہے نا یکسوئی کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ رہی، جس کا نتیجہ ان کو جو ہے نا یہ پنجاب کے اندر ہونے والے ضمنی انتخابات جو پی ٹی اے کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں، آلدو کہ پی ٹی اے نے ہی دوبارہ وہ سیٹیں جیتی ہیں، تو مگر اس کے اندر جو پارٹی نے رول پلے کیا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا یہ پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ ان کی یعنی کہ کتنی وہ ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے، اور آپس کے اندر ان کے کتنے وہ اتحاد ہے یا نفاق ہے ان کے اندر. ان چیزوں سے جو ہے نا یہ پتہ چل جاتا ہے. میاں صاحب یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہے. اگر ان کی موجودگی میں اگر نون لیگ الیکشن کے اندر اترے گی تو نون لیگ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی نمبر 1 پارٹی بن کر آئے گی. ہاں نمبر 2 پاکستان کی پارٹی بن سکتی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی تو پی ٹی اے تو ممکن ہے کہ اگلے الیکشن میں ہو ہی نہ. پی ٹی اے بحثیت جماعت ہو سکتا ہو، مگر یہ کہ ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے. تو کینڈیڈیٹ ان کو اس لیے نہیں مل رہے، ان کا مضبوط قلعہ جو کہ کے پی کے جس کے بیس کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی تھی 2013 کے اندر، انہوں نے گورنمنٹ ادھر بنائی یا بنوا کر دی گئی ان کو. اور پھر جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کا یوز کیا غلط انفارمیشن دے کر کہ کے پی کے اندر جو ہے نا یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو اس وقت کا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، تب پرویز خٹک نے ان کو حکومت بنا کر دی. پرویز خٹک کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مجھے انہوں نے فیور نہیں کی عمران خان نیازی نے وزارت اعلیٰ دے کر، اگر میں ادھر حکومت نہ بناتا تو پی ٹی اے حکومت بن نہیں سکتی تھی. اس کے اندر بھی کافی حقیقت ہے، کیونکہ پرویز خٹک کا ایک اپنا کے پی کے اندر دڑا ہے، وہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں، کچھ الیکٹیبلز ہیں، اور ظاہر ہے کہ پالیٹکس کے اندر وہ کافی دیر سے ہیں. آلدو کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ سنجیدگی سے نہیں رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو یہ قلعہ کیسے زمین بوس ہو گیا؟ یہ زمین بوس قلعہ عمران خان نیازی کا ایسے ہوا کیونکہ پرویز خٹک نے ایک تو عمران خان نیازی سے علیحدگی اختیار کر دی، اور دوسرا تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی اس نے وہاں پر بنیاد رکھ دی. اور تقریباً کوئی جو ان کا دعویٰ ہے کہ 50-60 کے قریب ان کے پاس ایم پی ایم این اے ممبران اسمبلی ہیں جو ان کے ساتھ منسلک ہیں. تو ان حالات میں اگر پی ٹی اے کے پی کے اندر اترتی ہے تو یقینی طور پر پی ٹی اے تو ویسے بھی ان کا جو دھڑن تختہ ہو جانا تھا. پی ٹی اے کی صرف ایک ہی اسٹرینتھ ہے، وہ طالبان ہے. تو طالبان کا بھی جو ہے نا مکو ٹپنے کے لیے ہماری ایجنسیاں بھی تیار ہیں، حکومت بھی تیار ہے اس کے لیے. تو عمران خان نیازی کے پی کے اندر تو میرا خیال ہے اس کے پی کے اندر بھی عمران خان نیازی شاید کوئی تیسرے چوتھے یا نمبر پر ہی کوئی سیٹیں وغیرہ اپنی سیکیور کر سکے. تو یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ جو آنے والا الیکشن ہوگا اس کے اندر لیڈنگ یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کی ہوگی. عمران خان نیازی کی وہی جو اس کی جماعت جو اس کی اصل اسٹرینتھ ہے. تو یہ آپ آج کی ڈیٹ کے حوالے سے میری پروڈکشن لے لیں، اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو عمران خان نیازی اگر 20-25 سے زیادہ اگر سیٹیں نکال لے گا، 25 آپ لگا لیں چلے، 25 سیٹوں سے زیادہ نکالے گا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا پی ٹی اے کے لیے، اور یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا اگر 25 سے زیادہ آنے والے الیکشن کے اندر انہوں نے سیٹیں نکال لی. کیونکہ پنجاب جو ہے نا یہ گڑھ ہوگا فیصلہ کن. تو یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے نا وہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو بھی میدان میں اتارنا ہے، اور بلاول بھٹو کو بھی میدان میں اتارنا ہے. اور جنوبی پنجاب جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی نے کافی حد تک سیکیور کر لیا ہوا ہے اپنا. تو وہاں سے وہ سیٹیں انشاءاللہ وہ کافی اچھی خاصی تعداد میں وہ لے کر نکلیں گے. اور یقینی طور پر جو ہمیں امید ہے کہ جو کہ پولیٹیکل پارٹی لیڈ کرے گی جنوبی پنجاب سے تو پاکستان پیپل پارٹی ہوگی. تو اب باتیں ہیں عمران خان نیازی کا جو
گیڑا جو شروع ہوا ہے، اس کا جو ہنگامہ ہے، جو ہفتہ شروع ہوا ہے، تو یہ ہفتہ جو شروع ہوا ہے عمران خان نیازی کے لیے یقینی طور پر بڑا ہنگامہ خیز ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو عمران خان نیازی کے خلاف جو کیسز جو چل رہے تھے، جس کو عمران خان نیازی نے جناب جو ہے نا وہ روک کر رکھا ہوا تھا مختلف ہیلوں بہانوں سے، اب ان کے اندر جو ہے نا یہ تیزی آ گئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن آئی تھی، عمران خان نیازی نے ایک سائفر لہرایا تھا کہ یہ سائفر ہے، امریکی سازش ہے۔ تو اس سائفر کے اوپر جو انویسٹیگیشن جو ٹیم بنی عمران خان نیازی اسی انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف وہ چلا گیا، اس کے اوپر انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا کہ انویسٹیگیشن نہ ہو، حالانکہ عمران خان نیازی کے دعوے کے اوپر ہو رہی تھی۔ ان کو انویسٹیگیشن کے اندر تعاون کرنا چاہیے تھا، اسپیڈ اپ کرنا چاہیے، کروانا چاہیے تھا پروسیس، تاکہ یہ سائبر والی جو کٹا کھلتا جو ان کے اگر وہ سچے تھے، تاکہ حکومت جو ہے نا ایکسپوز ہوتی، مگر چونکہ وہ ان کے دال میں کالا نہیں بلکہ دال ہی ساری کالی تھی، تو عمران خان نیازی پتہ نہیں کس ماحول میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، تو خیر وہ جھوٹ کا پلندہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ رکایا، وہ لی ہوئی تھی، اسٹے لیا ہوا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ اسٹے بھی فارغ کر دیا، اب سائفر کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس، توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی عمران خان نیازی نے ایک درخواست دائر کی جو ہمایوں تلاور جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف، کہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف مواد ہے، تو اس لیے جو ہے نا آپ کیس کی سماعت نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کسی عدالت کے اندر کیس ٹرانسفر کریں، تو وہ ان کی استدعا بھی مسترد ہوگی۔ ہمایوں تلاور صاحب بھی وہ کیس سنیں گے، انہوں نے یہ بولا کہ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ میں نے بند کر دیا ہوا ہے، اور دوسرا اگر کہ مجھے کوئی ٹیگ کرتا ہے، ٹیگ کرنے میں میرا کنٹرول نہیں، میری اپنی کریٹڈ پوسٹ کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں ہے۔ تو خیر یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمران خان نیازی کا کیس ہے اہم، تو وہ اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں فوجی عدالتوں کا ذکر کرتا ہوں، ان کا کیس بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو فوجی عدالتوں کے اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے جناب عمر تا بندیال صاحب ہیں عمران خان نیازی کے لیے، تو ان کے ریمارکس ہیں، کیونکہ یہ 6 رکنی بینچ ہے، 6 رکنی بینچ کے اندر جو ہے نا یہ 5 جج جو ہے نا یہ یحییٰ فریدی صاحب کے علاوہ باقی سب جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی محبت میں گرفتار ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ عمران خان نیازی کو جو ہے نا یہ فیور دی ہے۔ تو ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلین کا کیس چلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بینچ ان کو کام کرنے سے روک دے، مگر ان کا کہا ہوا کون مانے گا، کیونکہ یہ کنٹراورشل ججز ہیں، تو ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ جس طرح یہ پنجاب کے الیکشن کو کہا 14 مئی کو جو ہونے تھے، تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں یہ فیصلہ پھینک دی، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بے توقیر کیا۔ تو ایک اور اہم کیس عمران خان نیازی کے لیے، جو کہ پہلے وہ اس کی مینٹیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ تھا کہ یہ کیس مینٹیبل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نیازی میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، اور ہر 2 نمبر کام وہ کرتے ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کے 2 نمبر کاموں کو وہ ان کی وہ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا جب عمران خان نیازی نے پنکی پیرنی کے ساتھ جب یہ نکاح کیا تھا، تو بڑا شور و غوغا اٹھا تھا کہ انہوں نے جانا یہ ان کا نکاح غیر شرعی ہے، ان کے 2 نکاح ہوئے ہیں۔ مفتی سعید کا بھی اس کے اندر بیان ہے، جو کہ جنہوں نے نکاح پڑھایا، اور اون چودھری نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا۔ تو یہ 2 اہم لوگ جو بیان دے رہے ہیں، اب آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ایک نکاح انہوں نے کیا تھا دوران عدت 1 مئی کو، جو کہ غیر شرعی نکاح تھا، اس کے خلاف جناب وہ جو ہے نا کسی شہری نے درخواست دی اسلام آباد کے اندر، تو وہ انہوں نے بولا نکاح تو لاہور میں ہوا ہے، تو یہ مینٹینیبل نہیں ہے، مگر یہ کہ چونکہ وہ نکاح تو بے شک لاہور میں ہوا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے نا یہ بنی گالہ کے اندر جو ہے نا یہ وارداتیں لگتی رہیں، غیر شرعی وارداتیں، اور اس کی وجہ سے اس کیس کو جو ہے نا مینٹین کیا گیا، کیونکہ اسی جو ہے نا وہ جو جرم کا، اسی گناہ کا جو ہے نا اگلا جو ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا بنی گالہ کے اندر۔ اب کیونکہ دوسرا نکاح ان کا ہوا تھا 18 فروری کو، جب مفتی سعید کو پتہ چلا، انہوں نے اعتراض اٹھایا، تو پھر 18 فروری کو دوبارہ انہوں نے نکاح کرایا، تو اس وقت انہوں نے ڈسکلوز کیا۔ تو اب یہ کیس بھی جو ہے نا یہ بھی لگ چکا ہے۔ تو عمران خان نیازی کا جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے، تو نگران وزیر اعظم جب آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ایک سیاسی بندہ آئے جو سیاسی داؤ پیچ کو بھی سمجھتا ہو، تو عمران خان نیازی کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ تیزی آپ دیکھیں گے، اس کے اندر تیزی آئے گی، اور عمران خان نیازی کے اپنے بیانات بھی اسی چیز کی نشاندہی
کر رہے ہیں کہ جس طرح، کیونکہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ مجھے انہوں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنے دینا اور ان کو اندر تہم دینا ہے انہوں نے پکڑ کر، عمران خان جی کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کی پروڈکشن ہے جو آپ نے کرتوتیں کی ہوئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی الٹیمیٹلی اس کی فیٹ کیا ہوگی، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔